अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूं कि फ्रेग्रेंस के हवाले से हम बात करेंगे, यानी कि खुशबू के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक थेरेपी है जिसके हवाले से मैंने भी सुना और ये चाहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, जिसे कहा जाता है जनाब अरोमा थेरेपी। ये अरोमा थेरेपी का वजूद कहाँ से आया और इसके जरिए से क्या इलाज किया जाता है, आज के प्रोग्राम में जनाब इस पर हम बात करने जा रहे हैं। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और सबसे पहले इन तमाम चीज़ों के जो कहते हैं कि हेड कौन है, वो है मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो सब निज़ाम ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ठीक चीज़ भी आपको ठीक नहीं दिखती, उसमें भी आपको प्रॉब्लम फील होती है। मैं ये चाहती हूँ कि इस टॉपिक को लेकर हम आगे चलते हैं जनाब, और इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुख्तलिफ अपने बिजनेस के हवाले से भी अपनी जिम्मेदारियों का सर अंजाम दे रही हैं। और जहाँ पर अरोमा थेरेपी की हम बात करें तो अरोमा थेरेपी पर भी काम चल रहा है। इनसे जानते हैं कि ये कौन सी थेरेपी जनाब आई है और इस पर कैसे काम होता है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम जनाब मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सदीक खंडवानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, ये अरोमा थेरेपी कहाँ से आई है, क्या चीज़ है? मैं भी शुक्रगुजार हूँ, ये आपने मौका दिया कि इस अहम मौजू पर आपको अपने व्यू शेयर करूँ जी। जब हम अरोमा थेरेपी की बात करते हैं ना, तो ये तो कदीम तरीक़ा इलाज है, बुनियादी तौर पे काफ़ी एंशिएंट है और ग्रीक्स ने जो है वो उसको अडॉप्ट किया बुनियादी तौर पे। और इससे पहले आप देखें तो खुशबू जो है इंसानी नफ्सियात पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है, बल्कि हम बिला मुबालगा यूँ भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा असर अंदाज जो इंसानी रूह पर अगर कोई चीज़ होती है तो वो खुशबू है। और अगर हम उसको शरिया एस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनकी मुबारक नूरानी सुन्नत है ये, और बड़े वास्ट एक्सपेक्ट में जो है ये इसको समझा गया, शरिया इस्लामिया में इसको बताया गया और इसकी हौसला अफजाई की गई ताकि फ़र्द इंडिविजुअल कैपेसिटी में और माशरा कलेक्टिव कैपेसिटी में ये खुशबूदार हो जाए, अपने अंदर भी खुशबुएँ ले, दूसरों में भी खुशबुएँ बिखेरें। और थेरेपी की जब हम बात करते हैं, और क्योंकि इस पर वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं और वेस्ट में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अच्छा, ये जो अंदर की खुशबू की आपने बात की है डॉक्टर साहब, अंदर की जो खुशबू है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो ही नहीं सकती। जी, ऐसा ही है। अंदरूनी खुशबू से मुराद यकीनन आपने सऊदी अरब में एक टाइम गुजारा है, ईमान की ताजगी भी है, सच्चाई भी है, आपका किरदार भी है, इसके साथ साथ दिल का काला होना और दिल का साफ होना भी है, ये सब अंदर की खुशबू में आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारी कोर वैल्यूज़ जो हैं, कोर वैल्यूज़ जिसको आज इन जनरल हम प्रैक्टिस नहीं करते या भुला बैठे हैं, जिसका नतीजा जो है वो हमारी बाकी अफ़ाल व अमाल पर पड़ता है। सही है। और चूँकि हम ज़ाहिरी खुशबू से भी महरूम हैं, तो ये एक दूसरे के लिए ना यूँ कह सकते हैं कि आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है। जो आपकी इंटरनल वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, वो और उसके साथ जो आप बज़ाहिर खुशबुओं की उस अवेलेबिलिटी को जिस एक्सपेक्ट में इसको डिस्कस किया गया है आप नहीं अवेल करते या नहीं इस्तेमाल करते, अपना पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाते, तो नतीजा ये निकलता है कि वो फिर आप हर तरह की खुशबू से महरूम हो जाते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट इस पर जो खुशबू के हवाले से है, वो इस सब कॉन्टिनेंट में जब हमने देखा तो पता ये चला कि सिर्फ वो कोलोन लगाने तक खुशबू, यानी बाय परफ्यूम या इतर वगैरह लगाने तक है, इसको इन जनरल एक्सपेक्ट नहीं लिया गया, ना अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाया गया। अगर आप मिडल ईस्ट कल्चर में इसको देखें, खासतौर पर सऊदी अरेबिया में, तो वो हम अक्सर ये अर्ज़ करते हैं अपनी जब हमारी मोटिवेशनल स्पीकिंग के कोर्सेज होते हैं इस हवाले से, अरोमा थेरेपी के हवाले से और दीगर, तो हम बड़ा खुलकर डिस्कस करते हैं कि आप किसी प्रॉपर अरब घरानों को देखें ना, तो उनकी ग्रोसरी लिस्ट में ये शामिल होती है। जिस तरह आप आटा, दाल, चावल, ये चीज़ें अपनी जब लिखते हैं तो इसमें खुशबू से मुतालिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इवन इक्विपमेंट्स हैं, वो इसी तरह अहमियत से लिखे जाते हैं। और नतीजतन वो जी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी, और ख़ास तौर पे जो हमारा डोमेन है, कोर जिसे हम कहते हैं डोमेन, वो तो बैन ज़ौजैन मामलात हैं। हमारे दीन ने ना जी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को माशरती हवाले से नुक्ता निगाह से कोई अहमियत दी है तो ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं। अच्छा, चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद
اور پھر ہم کہیں گے اس اسمارٹ اسکرین کے ایجاد کے بعد جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ چیز متاثر ہوئی وہ دو تعلقات متاثر ہوئے. ایک ہے تعلق مع نفس اور ایک ہے تعلق مع رب. جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو بھی بھلا بیٹھے اور اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور سب کچھ بھول گئے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنی انر ویلیوز کو، جس کو آپ نے سسٹر ذکر کیا، اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، اس کو ہم جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم اس کی پوری افادیت کو حاصل نہیں کر سکتے. اروما تھراپی کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے، یا اس کی آگاہی کے ذریعے پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم نے ورک شاپس کی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو اس کانسیپٹ سے سمجھا جائے. ایک اس کا شریعہ ایکسپیکٹ ہے جس میں ہم اسپریچول ایکسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں، اور ایک اس کا بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل ایکسپیکٹ ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی انسانی نفسیات پر کیسے اس کا اثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے ذریعے ویس نے جو اس پہ ریسرچ کی، آپ شاید حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ جیسے میں نے اس کے $1 بلین انڈسٹری ہے نا، انہوں نے اس پہ کئی ہزار PhDs تیار کی ہیں. ٹھیک. اور وہ اس کو باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ کام کر رہے ہیں. انڈیویجولی ایک ایک انگریڈینٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک ایک اس کے ایلیمنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. چونکہ یہ موڈز کے سوئنگ میں بڑا استعمال ہوتا ہے، بیہیویئرل چینج میں استعمال ہوتا ہے، اور اکارڈنگلی پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپس کے تعلقات جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں حوالہ دیتا چلوں آپ کو کہ جیسے دیگر شعبے جو جس سائنسی شعبوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اکثریت اینسسٹرز یا بانی ہمارے مسلم سائنسدان ہی ہیں. ابو علی سینا کو لیجئے، یعقوب الفارسی کو لیجئے. تو اس اروما تھراپی کے حوالے سے ایک گزرے ہیں سائنسدان جو بڑے فقیہ تھے، یعقوب الکندی رحمہ اللہ. ان کی ایک کتاب کو سر نائگل گروم نے 1992 کے اندر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا دا پرفیوم بک کے نام سے، اور اس کو بڑے تفصیل سے انڈیویجولی انگریڈینٹس جو ہے، پلانٹس ہیں، ووڈز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، پیٹلز ہیں، اس کو ڈسکس کر کے انسانی نفسیات پر ہر ایک انڈیویجول انگریڈینٹ کا کیا اثر ہوگا، آپ اپنے کس موڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کس موڈ میں آنا چاہتے ہیں، اس سب پہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا تفصیلی ڈسکشن کیا. اور وہ کئی 100 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کا بیس وہی آپ دیکھیں تو ہمارے فقہا، آپ طب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو زاد المعاد ایک کتاب لکھی ہے، اس میں طب نبوی کا پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اروما تھراپی کی ہم بات کریں کہ جی اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ جی اس کا استعمال یا اس کی ضرورت انڈیویجول کو یا گھر کو یا بحیثیت جنرل معاشرے کو کتنی ضرورت ہے. تو یہ بڑا تفصیلی ایکسپیکٹ ہے. اور مطلب یوں کہیں کہ جی مختصر سے وقت میں تو ہم سمندر کو کوزے میں کیسے بند کریں، لیکن جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو یہ پچھلے چند ماہ گزرے ہیں جس میں ایک پینڈیمک کی سچویشن تھی اور فیس ہو رہی ہے ساری ہیومینٹی کو. تو اس میں کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ڈسکشن ہوا وہ یہ ہوا کہ جی ہر آدمی اسٹریس میں، انزائٹی میں مبتلا ہو گیا، خوف میں مبتلا ہوا، اس کا نقصان بھی ہوا. اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس ملک کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کی حفاظت کرے. آمین. تو خوشبوؤں کے ذریعے نا آدمی اس اسٹیج سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا فوکس کر لے اور تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے تو آسانی سے نکل سکتا ہے. اثرات کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کروں گی. اروما تھراپی پہ 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایک اروما تھراپی یعنی کہ خوشبو جس کے ذریعے آپ لوگ علاج کرتے ہیں، آپ علاج کرتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلے اثرات آپ نے ذکر کیا وہ ہے شریعہ. اس کے بعد آپ نے لفظ استعمال کیا بایولوجیکل، اور تھرڈ ورڈ آپ نے کون سا یوز کیا؟ سائیکولوجیکل، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. سب سے پہلے شریعہ کے حوالے سے ہم گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں، تینوں کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. شریعہ کے حوالے سے بتائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. میاں اور بیوی کے حوالے سے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دین کی مثال دیتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے. کیا ہماری یہ گفتگو اور شریعہ کے متعلق جو آپ اب بتانے جا رہے ہیں خوشبو سے ریلیٹڈ، وہ ان میرڈ لڑکیوں کے لیے بھی ہے یا صرف اور صرف میرڈ خواتین کے لیے ہے، میاں بیوی سے ریلیٹڈ؟ اور کیا خوشبو لگانا خواتین کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ علیحدہ علیحدہ سے ذرا ان چیزوں کو کلیئر کر دیجئے. جی ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے سسٹر آپ کا. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں شریعہ اسلامیہ کی نا، تو اس میں تو
آپ یہ سمجھیے کہ ہر ایک سبجیکٹ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے ایکسپرٹس تو بہرحال وہ علماء کرام ہیں, ہم ان سے تفصیلی اس پر جو ہے وہ ورڈکٹ لے سکتے ہیں, چیزیں لے سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہم نے ان سے سمجھی ہیں, سنی ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ یقیناً خوشبو ہر ایک کو استعمال کر سکتا ہے, بچہ, بڑا, عورت, مرد, لیکن اس کی کچھ جو ہے نا لمیٹیشنز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ اگر جو ہے وہ کوئی خاتون گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ کوئی ایسی خوشبو نہ لگائے جو بہت زیادہ پروجیکشن رکھتی ہو, بلکہ احادیث کے خزانے میں تو ان خوشبوؤں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جی فلانی خوشبو جو ہے خاتون جو ہے وہ نہ لگائے کیونکہ وہ بہت زیادہ پروجیکشن ہوتی ہے اس کی, اور مرد یہ خوشبو استعمال کریں, عورتیں یہ خوشبو استعمال کریں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ جی ہمارے ہاں خوشبو اگر خاتون استعمال کرتی بھی ہے, جو گھر میں استعمال اس کو کرنی چاہیے, تو وہ گھر میں تو استعمال کرنے کا رواج ہی عام طور پر کم ہو گیا, ختم ہو گیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جی ہمارے پاس چونکہ لوگ آتے ہیں مطلب کوچنگ کے لیے ورک شاپس کے بعد اور دائیں بائیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی وہ خاتون خانہ گھر کے کام میں اتنی بیزی ہوتی ہے, میری بہنیں اس قدر بیزی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتی ہیں, اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی. اور خوشبو کیا لگانا, وہ تو جب جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ادباً عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میڈ جو ہے وہ کون ہے اور جو ہے وہ گھر کی جو اونر ہے وہ کون ہے. اور اپنے ہاتھ بیچاری وہ, اچھا میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو خواتین کو نا نیشن بلڈر کہتے ہیں, ہم تو ہاؤس وائف نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں یہ تو اس ساری جو آنے والی نسل ہے اس کو یہ بنا رہی ہیں, قوم کو نیشن بلڈر رہیں گے. تو سب سے پہلے وہ اس کی جو ذمہ داریاں جو اس نے اپنے آپ کو سمجھے کہ بہت زیادہ سوار کیا اور یا اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی گئیں, تو اس میں سب سے پہلے وہی تعلق مع نفس والی جو میں نے بات کی تھی اس کو وہ بھلا بیٹھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی وہ اس کا اثر جو ہے اس کی آپ پر بھی پڑا, اس کے تعلقات پر بھی پڑا, اس کے شوہر اور اپنے بچوں پر بھی پڑا, اور پھر الٹیمیٹلی پورا معاشرہ جو ہے اس کا شکار ہو گیا. تو ہماری کوشش اور ہماری جو اویئرنیس ہے اس حوالے سے ہے کہ یقیناً بہنیں ہماری خاص طور پر جو میرڈ ہیں اس کو خوشبو کو استعمال کریں اور اپنے گھر میں رہ کر استعمال کریں. آپ نے جہاں سوال کیا ان میری بہنوں کا, میری بچیوں کا جو میرڈ نہیں ہے, تو وہ بھی خوشبو استعمال کریں, لیکن اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ وہ گھر میں استعمال ہو, اس کی پروجیکشن نہ ہو, تاکہ وہ شریعہ کا وہ ایکسپیکٹ جو ہے وہ کور ہو, یعنی بہت تیز نہ ہو. جی بالکل. اور اسی طرح جو ہے وہ صرف خوشبو, دیکھیں ایک میں دوبارہ دہراؤں گا اپنی بات کو کہ خوشبو استعمال کرنا صرف پرفیوم, کلون یا عطر لگانے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کے گھر کے ہر گوشے, ہر کمرے کو خوشبودار کرنا ہے. اس کا نتیجہ آپ کی ذات خوشبودار ہوگی, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ کی ذات خوشبودار ہوگی تو جو ویلیوز انسائیڈ جو ایک خزانہ بحیثیت انسان ہم میں چھپا ہوا ہے پوری انسانیت کے بھلے کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. مینٹل ہیلتھ صحیح ہوگی تو پھر آدمی کی فزیکل ہیلتھ صحیح ہوگی, جب آدمی کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو سب اس کو اچھا لگتا ہے. تو اس میں پھر جو ہے وہ اب تو بڑی چیزیں اویلیبل ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں ہر شہر میں, ایک پاکستان میں ڈیفیوزرز ہیں, ہیومیڈیفائرز ہیں, ان کا استعمال ہے, کینڈل سینٹڈ کینڈلز ہیں, برنرز ہیں, اس حوالے سے الیکٹرانک بھی ہیں, مینول بھی ہیں. پھر تھوڑا سا آئل اپنے کمرے میں, بیڈ روم میں, لاؤنج میں, اور ایون ہم تو کہتے ہیں کچن میں, اس کو بھی استعمال کر لیا جائے اور تھوڑا سا اس کو تفصیل سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے, تو اکثریت ہمارے مزاج پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات ہیں وہ تو ان جڑی بوٹیوں کے ہیں جو ہمارے کچن میں موجود ہیں. ہاں, آپ اس کو مثال لیں کہ جی وہ سنمون ہے اور لونگ ہے, دار چینی ہے, یہ ساری چیزیں کوئی مطلب اللہ کریم کی نعمتوں سے کم تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ہم صرف کھانے پکانے میں نہیں بلکہ اس کو اپنی لائف کو میں کہتا ہوں بہتر کرنے میں. ابھی موسم سردی کا آ رہا ہے یہاں پر, تو جی وہ بہترین چیز ہے پیپرمنٹ, اس کو آدمی استعمال کرے. تو بہت ساری چیزیں اس کو اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہم آسانی سے اپنے گھروں میں ایز اس کو پریونٹیو میڈیسن لے سکتے ہیں. ایک اور آپ کو بات بتاتے چلوں کہ جی ویسٹ میں اس کو پریونٹیو میڈیسن کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور وہ تو چونکہ دیکھیں ہمارے جتنی بھی شریعہ ایکسپرٹ کے حوالے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں, ان کو انہوں نے, میں نے پہلے بھی اس کے ریسرچ کر کے اس کو پارٹ آف لائف بنایا نا, تو وہ اس کو آج زمانے میں آرگینک, ہیلدی لائف سٹائل, اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب جیسے آپ کہیں کہ آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جی آرگینک پہ اور ہربل پہ انسان آ جائے. ٹھیک ہے. اور آپ جائیں دیکھیں یو کے کے اسٹورز میں جائیں, یو ایس میں جائیں, تو آرگینک کا جو ہے الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور وہ پورشن بنے ہوئے ہیں,
اور یہاں بھی ایسی چیزیں اویلیبل ہے. اب تو یہ چیزیں UK میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. آپ کے پاس ہربل کے لیے علیحدہ سے ہے, ہومیو کے لیے علیحدہ سے ہے, آپ کے پاس آرگینکس کے لیے علیحدہ سے ہے. یہ تمام چیزیں آپ پاکستان میں بھی موجود ہیں, ایسا نہ کہیں کہ صرف UK میں موجود ہے. نہیں, بالکل صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بس اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اویئرنیس ہم آپ سے لیں گے جناب آج کے پروگرام میں. آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ہم شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, شریعہ کے حوالے سے تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے, بایولوجیکل کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت آسان سی چیز ہے. دیکھیں انسان اس کی مختلف حصے ہیں نا, اللہ کریم نے اس کو جو ہے وہ جو اس کو کانشیسنس ہے جو انسان اپنے حواس میں ہے وہ دیکھ کر سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو, سن کر سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو, انفارمیشن گیدر کرتا ہے. اسی طرح سونگ کر جو ہے وہ انفارمیشن گیدر کرتا ہے. اور یہ جو سونگنے والا عنصر ہے نا, یہ ایلیمنٹ بڑا شاندار ہے. یعنی اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی نیند میں ہے اور وہ تھوڑا سا بیدار ہوا اور اس کے حواس بحال ہوئے, اس کی آنکھیں نہیں کھلی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی جگہ کوئی چیز جل رہی ہے تو وہ فوراً بیدار ہو جائے گا, یا سم تھنگ از برننگ, کوئی چیز جو ہے وہ. تو یہ اس کی جو حس ہے یہ بڑی زبردست حس ہے. ایگزیکٹلی. بلکہ ہم مطلب ہمارا ہم تو دیکھیں وہ علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی یہ ایسا کوئی علاج کا وہ تصور, چونکہ یہ آپ اس کو کلیئر سمجھ لیں کہ اس طرح سے FDA اپروو نہیں ہے اسینشیل آل یہ ساری چیزیں. اس حوالے سے آپ اٹس اے ویری کلیئر کانسیپٹ کہ وہ کوئی علاج معالجے والا یہ سلسلہ نہیں ہے. یہ تو بس ایک ویلیو ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے علاج میں یا اپنی دیگر چیزوں میں. ابھی کچھ ایک جگہ ہم ایک میڈیکل کالج میں ایک سیشن لے رہے تھے, تو ایک بچی نے بڑا اچھا بات کی کہ سر وہ ایک آپ سے پوچھنی ہے بات کہ آپ کو پتا ہے ایک وہ ڈرامہ ترکش بڑا مشہور ہے آج کل یہاں پر ارطغرل, تو اس میں اس نے کوٹ کیا ڈاکٹر صاحب وہ جو ان کے حکیم ہوتے ہیں, کئی سیریز پر وہ مبنی ہے, اور وہ ہر سیریز میں وہ جو ان کے حکیم ہیں جناب جو بھی ارطغ بے صاحب, تو وہ جو بھی کیس آتا ہے ان کے پاس, چاہے وہ سرجری کا ہو چاہے وہ جو ہے وہ زہر خورانی کا ہو, سب سے پہلے وہ ایک کام کیا کرتے ہیں ڈرامے میں جو دکھایا گیا اور حقیقت دکھائی گئی ہے وہ کہ وہ سب سے پہلے اس کو کوئی جڑی بوٹی سنگاتے ہیں, کوئی علاج کے سے پہلے اس کو جو خوشبو لگاتے ہیں. تو یہ کیا, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میں نے عرض کیا جیسے یہ وہی اروما تھراپی ہے کہ جی علاج تو انہوں نے کرنا ہے, کوئی کٹ لگ گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی, تو اس علاج سے پہلے وہ خوشبو جو ہے اس علاج کو جو ہے اس کی افادیت کو جو ہے افیکٹو کر دیتی ہے. تو یہ اگر ہمارا پارٹ آف لائف ہو, یہ خوشبو ہماری زندگی کا حصہ ہو, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت سارے امراض سے آدمی یا تو ویسے ہی بچ جاتا ہے, یا پھر اگر وہ خدا نہ خواستہ میڈیکیشن لے بھی رہا ہے تو اس میں اس کو بہت افادیت محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس کو میں نے کہا کلیئر کر دوں آپ کو. اچھا, جو آپ کا سوال تھا کہ بایولوجیکل ایکسپیکٹ, تو اس میں بہت آسان مطلب بات ہے, جیسے میں نے آپ سے کی انسانی حس کے حوالے سے, تو اسمیل ریسپٹرز ہے نا ہر انسان کے اس ناک میں لگے ہوئے, جس کو olfactory bulbs کہا جاتا ہے. اچھا, جب آپ کوئی چیز سونگتے ہیں تو ود ان مطلب مائنر سیکنڈز میں, مائکرو سیکنڈز میں وہ آپ کے olfactory bulbs کے ذریعے یہ اوپر آپ کے ہائپوتھیلمس میں میسج چلا جاتا ہے, اور چونکہ وہ لمبک سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے, اور لمبک سسٹم جو ہے وہ ایموشنز کریٹ کرتا ہے بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے, اور ایموشنز جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. سم ٹائمز کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے اکثر لوگ ہم آتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا فیل ہوا آپ آئے, تو ابھی تو نہ ہم نے بات کی نہ ہم نے کوئی چیز کی, لیکن ایک ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی جو بڑی فرینڈلی سی تھی. اکثر آپ دیکھیں آئے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں بیٹھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو سیروٹونین ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو ڈوپامین ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور مطلب جو بھی انسان اس کو مطلب سنتا ہے تو کہتا ہے جی بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور یہ اگر پارٹ آف لائف بن جائے کہ صبح شام ایک برنر جل رہا ہے آپ کے کمرے میں, آپ کے بیڈ روم میں, آپ کے گھر میں, آپ جہاں رچ جاتی ہے ہر چیز میں, پھر جب یہ عادت بن جاتی ہے تو مطلب ہم اس پہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ جی وہ انسان کی عادت ہو جاتی پازیٹیو اپروچ. اس حوالے سے جو بایولوجیکل ایکسپیکٹ میں ایک اور بات آپ میں بتاؤں کہ ویسٹ نے جو یعقوب الکندی کی کتاب کو ہم اگر لے لیں تو اس کے حوالے سے جو ریسرچ کی نا, انہوں نے ہر کام کے لیے ایک خوشبو تجویز کی ہے. اوکے, اور مثال کے طور پہ جی آپ کو بڑا ایکسٹینسو ریسرچ ورک کرنا ہے تو جی یہ خوشبو ہے اس کو انہوں نے نام دیا بی سینٹرڈ. اب وہ جی آپ ہیومیڈیفائر میں لگائیے, اس کے چند قطرے ڈالیے, اب وہ جی اس کی فیومز آنے شروع ہوئے, آپ اپنے ریسرچ ورک کریں تو اکارڈنگلی پھر وہ آپ کے چیزیں ڈیولپ ہونے باڈی میٹابولزم میں وہ ہونا ڈیولپ شروع ہو جاتی ہیں, جس میں جی وہ پھر آپ کو جس ریسرچ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں تو آپ کا ریسرچ ورک اچھا ہو جاتا ہے. سم ٹائم آدمی چاہتا ہے کہ یار تھوڑا ریلیکس کر لوں, تھوڑا جو ہے وہ میں مطلب ریفریش ہو جاؤں,
ذرا چیزیں اس طرح کی, تو سر وہ باڈی میں آپ وہ ڈالیں آپ ہیومیڈیفائر میں, اور اس کو جو ہے وہ آپ نفسیات سے انسان کا اس کا گہرا تعلق ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جہاں پر خوشبو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ویسٹ کا آپ نے نام لیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کے تھوڑے سے ماحول کو ڈسکس کریں اور پھر ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو ہمیں سب سے عزیز ہے, چونکہ ہم پاکستانی ہیں. جناب کیا کہیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ سعودی عرب کو الحمدللہ ہم سب فالو کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے جناب. سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کے جیسا کوئی ملک ہے ہی نہیں, یہ تو سیدھی سی بات ہے, پہلا بیان ہے تمام مسلمانوں کا اور ہم مانتے بھی ہیں اس بات کو. سعودی عرب میں یقیناً خوشبو پر بہت زور دیا جاتا ہے. ایک چیز جو میں نے ذاتی طور پہ سعودی عرب میں نوٹ کی وہ یہ ہے کہ خاص قسم کی لکڑی ہے جس کو باقاعدہ جلایا جاتا ہے. آپ کے مالز میں, آپ کے گھروں میں, آپ کی شاپس میں, ہوٹلز میں, ہر جگہ پر وہ ایک کونے میں رکھی ہوئی اور وہ الیکٹرک لگایا ہوتا ہے ساتھ میں ہیٹر, وہ جل رہی ہے اور خوشبو جو ہے وہ رچ جاتی ہے. ہم پاکستانی یا مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہوتا ہے اس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہاں سے خوشبو بہت آ رہی ہوتی ہے. اس کا کمنٹس یہ آ رہے ہوتے ہیں, سامنے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں سے آ رہی ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں کے لوگ یہ عطر استعمال کرتے ہیں وہاں سے آ رہی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے اور وہاں سے تو سبحان اللہ کیا خوشبوئیں آتی ہیں, لیکن اس لکڑی کا بڑا کمال ہے. مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد آ رہا, اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بتا دیں. جی بیسیکلی وہ عود کی لکڑی ہے. عود کی لکڑی ہے. عود کے حوالے سے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی اب کاپیز بھی بہت ساری ہیں. عود بیسیکلی مہنگی بہت ہے, آپ کو پتا ہے, پرچیز کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اس کی کاپیز میں بھی اتنی خوشبو ہے کہ زیادہ تر نارمل جو ہماری مڈل کلاس فیملیز ہیں وہ اس کو یوز کرتی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں بھی اس کا ٹھیک ٹھاک استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اثرات جو کہ آپ نے بھی ابھی بیان کیا کہ نفسیات پر ایک گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بتائیے. بالکل سسٹر, ایسا ہی ہے کہ جو عرب کلچر ہے اس کو آپ اگر شروع سے دیکھیں نا تو وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. حصہ ہے. عود کی دھونی لینا بھی ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس کا. ان کے گھروں کے سسٹمز کو آپ دیکھیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ مطلب گھر کے ہر گوشے میں, ہر کونے میں نہ صرف یہ کہ عود کی دھونی دی جاتی ہے بلکہ مختلف اسینشل آئلز ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی مختلف ایکٹیویٹیز میں. اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس الگ ہے, اپنے مختلف موڈز کو سوئنگ کرنے کے لیے. اروما تھراپی میں جو سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ موڈز کو سوئنگ کر سکتے ہیں آپ. اب صبح سے شام تک ایک آدمی کام کر رہا ہے اور وہ جو یہاں کا بزی لائف سٹائل ہے, بزی روٹین ہے, اس کے اندر تھک سا جاتا ہے. تو اینٹی فٹیگ جو ہے وہ ایک ڈیزائن کیا مختلف کمپنیز نے, اور وہ اینٹی فٹیگ آپ جو ہے وہ آئل اسینشل آئل آپ ڈال دیجیے اپنے, اور اس کو جسٹ ہیو اے ریلیکس. یہ جو آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہ جو ڈی اسٹریس سینٹرز وغیرہ ہیں وہاں پر, تو اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جی آدمی جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دے. ہم جب بھی گفتگو کریں گے نا تو آپ حیران ہوں گی کہ اس کا جو اینڈ نکلے گا نا وہ یہی نکلے گا, جی اپنے آپ کو ہمیں بہرحال کچھ وقت دینا چاہیے, اور اپنے آپ کو وقت دیں. جب تک نہیں دیں گے تعلق مع نفس مطمئن نہیں ہوگا, میرا اپنا آپ مطمئن نہیں ہوگا, تو اس وقت تک چیزیں متاثر ہوئیں گی, چاہے آپ کوئی بھی تھیراپی کر لیں, کوئی بھی علاج کر لیں. تو بس یہ آپ کے سوال کے ذیل میں کہ جی وہ بہت کانشیس لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے. اور عود ایک بہت مہنگی لکڑی ہے, اور اس کے اب وہ کاپیز کے اس کی مختلف شکلیں جو ہے انہوں نے اس کو آئل کی آ چکی ہیں, اس کی آئلز بھی ہیں, اس کے جو عطر ہیں, اس کے اسپریز ہیں, وہ کلون ہیں, اور وہ اکارڈنگلی اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ساتھ میں تھوڑا سا ہم ویسٹ کو بھی اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری بات سن کے یقیناً کچھ لوگ اس پر ایگری ہوں گے اور کچھ لوگ اس سے ایگری نہیں بھی ہوں گے. ہمارے بہت سے ایسے پرفیومز ہیں جناب جو وضو کرنے کے بعد آپ نہیں لگا سکتے, آپ کا وضو خراب ہو جاتا ہے. آر یو ایگریڈ؟ وضو خراب ہو جاتا ہے, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے کہہ لیں آپ, یا اس کے لیے کوئی اور ورڈ اگر یوز ہوتا ہے ایگزیکٹ یہاں پہ وہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس میں الکوہل مکس ہوتی ہے نا پرفیومز میں. یہ بہرحال ایک اس کے حوالے سے آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک کتاب ہے جو ایک پاکستان کے بڑے ایکسپرٹ عالم تھے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب, بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پر لکھا ہے. عام طور پر جو الکوہل جو میں نے اس میں پڑھا وہ جو استعمال ہوتی ہے وہ ایتھائل یا میتھائل بیسڈ ہوتی ہیں اور وہ ایواپریٹ ہو جاتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے کا تو اس سے تعلق اس میں نہیں لکھا گیا, اس کتاب میں نہیں لکھا گیا, لیکن آپ کی نالج کیا ہے؟ آپ سے رائے لے رہی ہوں کہ کیا وضو کرنے کے بعد آپ جو پرفیومز ہیں یا باہر کے جو پرفیومز ہوتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا ڈومین تو یہ نہیں ہے نا, میں نے جیسے عرض کی کہ ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے, تو ہم تو یہ بھی ایک نفسیات جو لوگ ماہر ہیں ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی کوشش کریں کہ جو جس سبجیکٹ کا آدمی ہو نا اسی سے مشورہ لے. آپ اروما تھراپی کرتے ہیں نا, تو اروما تھراپی نا
ایک دینی مسئلہ ہے نا, یہ ایک دینی مسئلہ ہے, تو دینی مسائل شریعہ بھی تو پڑھ رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ, وہ بھی تو دینی مسئلہ ہے, ایسا ہے. لیکن بہرحال میرے علم میں چلیں اس اپنے ہم اسپیچ کو, اس ڈیبیٹ کو ہم علیحدہ سے چھوڑتے ہیں جناب پینڈنگ, اور یقیناً ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جہاں پر ہم نے شریعہ کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے, ہم نے خوشبو سے بات کی ہے کہ کیا کیا اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, جس میں آپ نے ٹینشن, ڈپریشن اور اینزائٹی کا ذکر کیا ہے. اس ٹائم میں نہیں سمجھتی کوئی بھی انسان ایسا ہے جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو. یہ آپ نے بڑی لمبی سانس لی ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ کو بہت ٹینشن ہے. نہیں, مجھے اس بات کا ٹینشن ہے کہ اس قوم اور اس انسانیت کو کیسے ٹینشن سے نکالا جائے. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, اچھا جذبہ رکھتے ہیں جناب آپ پاکستانی قوم کے لیے. بتائیے, اروما کے ذریعے سے اس ٹینشن کو ریلیز کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا, کیسے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں, اس میں بھی مختلف انگریڈینٹس ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا, اور شاید کئی دفعہ دہراؤں گا, اور ہمارے جو سیشن ہوتا ہے اس میں تو کوئی مطلب اگر 4 گھنٹے گئے تو اس میں کوئی 400 دفعہ میں ایک ہی بات کو دہراتا ہوں کہ دیکھیں, یہ کوئی جو ہے نا اروما خوشبو یا اروما تھراپی کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا اور وہ اس کا اثر ہر وقت کے لیے دائمی ہو گیا, بلکہ یہ وی مسٹ یا وی شوڈ میک دس ایز اے پارٹ آف آور لائف. تو اگر مستقل آپ اس کو استعمال کریں تو آپ یہ دیکھیں, ہمارے پاس تو اس حوالے سے کافی کیس سٹڈیز ہیں. مطلب اگر اس میں شیئر کرنا شروع کروں تو شاید رات ہو جائے بلا مبالغہ, کہ جی وہ ایک آدمی مستقل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہائپر ٹینشن میں رہتا ہے, اسٹریس میں رہتا ہے, اس کی کچھ اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے, یا جو ہے وہ گھر کے حالات یا آفس کے حالات یا ورک کے حالات, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, اینی ریزن. اب وہ اگر لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف طائفی روز, مثال طائفی روز, دنیا میں مختلف جگہ بڑا بہترین گلاب ہوتا ہے, اور جس میں بلغاریہ ہے, اس کے اندر ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ, اور کئی جگہ ٹرکش روز بڑا مشہور ہے. لیکن جو طائفی روز ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ جی اللہ کریم نے اس میں کمال کوالٹی رکھی ہے, کمال کوالٹی ہے. یعنی کچھ ماہرین جو ہیں اس پر یکسو ہیں کہ جی اس سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, بہت کمال چیز ہے. اچھا, اس میں اگر آپ وہی والی بات کہ اگر وہ آرگینک مل جائے, اصلی مل جائے, تو جو ہے اس کو آپ اورلی بھی لے سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ آپ سینٹ پرفیوم عطر کی صورت میں بھی لگا سکتے ہیں, اس کو ہیومیڈیفائر میں جلا کے یا کینڈل برنر میں جا کے آپ جو ہے اس کی فیومز بھی لے سکتے ہیں. تو وہ کیس اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ جی اس سے سب سے پہلے آدمی نا, عربی میں کتاب میں جس کا مفرح القلب, یعنی سب سے پہلے جو آدمی ریلیکس ہوتا ہے نا, وہ اس کے دل کے اندر خوشی سی آتی ہے, وہ وہی جو میں نے عرض کیا جی سیروٹونین پروڈیوس ہوگا, مطلب آپ کو ایسا فیل ہوگا یو اسٹارٹ انجوائنگ فور نتھنگ. مطلب آدمی بیٹھا ہوا ہے, کوئی خوشخبری نہیں ملی, کوئی اس کا نہیں ہے, اس کو اور وہ خوش ہوئے جا رہا ہے. اکثر ایسا ہوا ہے, ہم نے ورک شاپس میں اپنی جو ہے وہ کورس کنڈکٹ کرتے ہیں کہ درمیان کونے پہ ایک برنر سا لگا دیا, اب لوگ جو ہے بیٹھے خوش ہو رہے ہیں, یار اچھا فیل ہو رہا ہے. یا اکثر ایسا ہوگا جی ہم نے کسی کو بلا مبالغہ یہ بھی آدھے گھنٹے میٹنگ کا ٹائم دیا, کوئی ملاقات ہوئی, بات ہوئی, اور چونکہ جو ہے اپنے آفس میں دائیں بائیں وہ لگایا ہوا ہے, تو وہ یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ نہ کھولیں, ایسا ہی ہے. یہ اٹھنے کے لوگ تیار نہیں ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ اچھا, اگر ہم یہ مطلب جو عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں تو کتنا اچھا ہے. آپ سوچیں, ایک یہاں ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او سے میری ملاقات تھی, ایک میٹنگ تھی کسی بات پہ, تو میں نے جب ان کو 2-4 چیزیں بتائیں تو انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب یہ میرے گھر میں ایسا ہوا کہ جی میں گیا مثال کے طور پہ طائف کسی ٹائم میں تھوڑا سا لے آیا اور میں نے گھر میں جلایا, جی طائف روز کا آئل لے آیا تھا, اور اس کو میں نے برن کیا. تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ آس پاس والے دوست احباب, کولیگز اور کزن وغیرہ, وہ جو ہے وہ بس میرے گھر پہ آ کے بیٹھنا پسند کرتے تھے خوشبو کی وجہ سے. اب وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, لیکن وہ ایک اللہ کا نظام ہے نا جی, وہ تو چلنا اندر سے شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے طائف روز, تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن ریڈ روز اویلیبل ہے. ہاں ریڈ روز اویلیبل ہے یہاں شہروں میں اویلیبل ہے. تو کسی درجے میں بھی ہو, اس کو زندگی کو ہم تو کہتے ہیں زندگی جی گلابی کریں, گلاب کے ذریعے اس کو اچھے یہاں ایکسٹریکٹس ہوں گے, اچھے ایکسٹریکٹس کو مطلب پہلے یہ کنفرم کر لیں. ان جنرل ایک تھوڑا سا المیہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ جی ہم کوئی چیز شیئر کرتے ہیں, کوئی چیز بتاتے ہیں, تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کو لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب وہ صرف باتیں ہی تھیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوا. پھر ہم جب تھوڑا سا تحقیق کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ آرگینک نہیں تھا بلکہ سنتھیٹک تھا وہ آئل, مثال کے طور پہ. تو آپ کسی ایکسپرٹ سے اس پہ مشورہ کریں, بھائی آپ نے سورس جو اس پہ ٹرسٹ ہو آپ کو کہ جی آرگینک دے رہا ہے, یہ اس کا فرسٹ ایکسٹریکٹ دے رہا ہے یا اس کا ایکسٹریکٹ دے رہا ہے, وہ سنتھیٹک نہیں دے رہا, کیمیکل والا نہیں دے رہا,
ٹھیک ہے, خوشبو تو اس سے بھی آ جائے گی, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا, لیکن پھر وہ آپ نے اگر اورلی لینا ہے یا اسکن پہ لگانا ہے تو پھر وہ آپ کو اس کا آرگینک کا سورس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو آرگینک استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا یقیناً. یہ تو طائفی روز ہے, لیونڈر ہے, یہ عام اویلیبل ہے جی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ. تو لیونڈر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, یہ بھی اینٹی ڈپریسنٹ ہے, یہ بھی خواتین کی تو کئی پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے یہ, اور بہت بہت زبردست چیز ہے یہ. لیونڈر ہے, لیمن گراس ہے, سٹرس بیسڈ خوشبوئیں ہیں. تو یہ جو ہے وہ انزائٹی کے لیے, اسٹریس کے لیے, ڈپریشن کے لیے, اس کو ہم اپنے گھروں میں جلائیں, اپنے گھروں میں اس کے پودے لگائیں. اور جیسے ہماری حکومت کا بھی ماشاءاللہ ویژن ہے کہ جی وہ پلانٹیشن ہو پورے پاکستان میں, تو اسی ہم اس کا حصہ بنیں, اور ہم جو ہے لیونڈر ہے اور استخدوس وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں لگائیں, اس کے آئلز لیں, اس کی جو ہے اور جو دیگر پروڈکٹس اویلیبل ہیں اس کو لیں, اور زندگی میں اس کو سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جہاں پر ہم لیونڈر کی بات کر رہے ہیں, ہم ریڈ روز کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں رات کی رانی بڑی ایزیلی اویلیبل ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پر رات کی رانی لگا ہوتا ہے پودا, جب آپ اس گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبوئیں دور تک محسوس ہو رہی ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہے. میں دوبارہ دا پرفیوم بک کا حوالہ دوں گا جو یعقوب الکندی کی ترجمہ کی تھی نائگل گروم صاحب نے. اس میں عجیب بات لکھی انہوں نے چنبیلی کے حوالے سے. پہلے میں چنبیلی کا بتا دوں کہ جی احساس کمتری کے لیے چنبیلی کا سونگنا جو ہے بڑا مفید ہے. احساس کمتری سے کم ہو جاتی ہے, مفید ہے. انفیریئر کمپلیکس اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہے تو جی وہ جیسمین بیسڈ چیزیں, یا جیسمین جو ہے اس کو سونگے, اس کو آئل کو لگائے, اس کے پودے کو لگائے, تو جی وہ اس میں بڑی مفید ہے. اچھا. اور رات کی رانی یقیناً اسی فیملی سے ہے تو اس کو جو ہے وہ آدمی انہیل کرے, مطلب ایک ہے نا خالی گزرتے ہوئے لینا, ایک ہے جی پودے کو لگایا باقاعدہ اس کو بیٹھ کے وہ انہیل کر رہا ہے, اس کو اپنے اندر ڈالے, انہیل کرے, اس کو بسائے, رچائے. ایگزیکٹلی. اور اگر اس کا کوئی اچھا آئل ملتا ہو تو اس آئل کو اپنے کمروں میں ڈال کے, اپنے گھروں میں ڈال کے, اس کو جو برن کر کے اس کی فیومز لے, ہیومیڈیفائر میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں عادت بنائے. تو یقیناً یہ تو اس میں جتنی بھی قدرتی طبعی چیزیں ہیں, چونکہ ہمارا دین بھی دین فطرت ہے, تو وہ اس کے اندر ان چیزوں کی خوب حوصلہ افزائی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے وہی انسانیت کا بھلا, انسانوں کا بھلا, اور جو ہے وہ اپنے یہ چونکہ چیزیں نا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے مینٹل ہیلتھ سے, اور اس حوالے سے بہت کلیئر اسٹانس ہے تمام میڈیکل والے ڈاکٹر حضرات کا کہ جی جس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونا اس کی فزیکل ہیلتھ ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مینٹل ہیلتھ جو ہے ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اب جو بھی اس کی وجوہات ہوں, تو پہلے تو اس پہ ان بنیادی کور ویلیوز پر آنا کہ جو کور ویلیوز ہماری شریعت نے ہمیں دیں, اور اس کو کوشش کرنا, اس کی پریکٹس کرنا, اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو ایز اے ویلیو ایڈ جو ہے اپنی زندگی میں داخل کرنا. تو سر یہ اس میں جو ہے وہ چار چاند لگتے ہیں, اس سے افادیت بڑھتی ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور یوں سمجھیے کہ وہی والی بات کہ جی ہمیں تو انشاءاللہ پورے پاکستان کو خوشبودار کرنا ہے, اسی اویئرنیس سے. بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ رات کی رانی کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں, قدرتی سی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک بڑے زبردست انداز میں ڈیزائن کیا ہے, اور الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. رات کی رانی کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, رات کی رانی سے خوشبو کا آغاز ہوتا ہے مغرب کے ٹائم, یعنی عصر سے اس کا سٹارٹنگ ہوتی ہے, اور پراپر جو ایک خوشبو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ڈیولپ کیا ہے وہ مغرب کے ٹائم کے بعد ہے, اور پھر صبح میں فجر کے ٹائم یہ ختم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یقیناً جب گھر سے لگاتار ایک قدرتی ذریعے سے آپ کے گھر میں خوشبو آ رہی ہے تو وہ گھر کی ہر چیز میں رچ جاتی ہے, بڑی خوبصورت, بڑی اچھی بات ہے. کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا غلط رنگ بھی دے دیا ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ کانسیپٹ کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں آج کے پروگرام میں. کانسیپٹ جناب یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں جن کے گھر میں رات کی رانی لگی ہوتی ہے, بھائی جن آ جائیں گے, یہاں بڑی تیز خوشبو آ رہی ہے, بھائی یہاں سے نہیں گزرنا, رات کے ٹائم خوف آتا ہے. اس کانسیپٹ کو ذرا ہم کلیئر کرتے ہیں. بہت شاندار بات کی اپنے, اور خاص طور پہ دیکھیں اس میں میں اس بات سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ جی ہمیں اس حوالے سے نا اپنے بیسک آئیڈیالوجی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یس, اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جی میں ہوں کون, میری آئیڈیالوجی کیا ہے, اور میرا عقیدہ نظریہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وابستہ ہیں, اور جب ایک انسان اس کو پڑھ لیتا ہے نا
تو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ جی نفع نقصان عزت ذلت روٹی روزی صرف اللہ کی ذات سے، اللہ کے ہاتھ میں. اور میں جب محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے وہ جو ہے کائنات ان کی اس سنت شریعہ پہ عمل کروں گا تو پھر مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. اگر میں اپنے ڈومین میں رہا، میں اپنے ویلیوز کو ایڈ کرتا رہا. تو یہ تو ہمارا پارٹ آف آئیڈیالوجی ہو گیا. تو جب میری آئیڈیالوجی کلیئر ہوگی نا، مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، تو پھر میں یہ دیکھوں گا اب سیکنڈ اسٹیپ کہ کیا چیز مجھے کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. اچھا، کیا شریعہ اسلامیہ نے خوشبو کی حوصلہ افزائی کی، حوصلہ شکنی کی ہے؟ یقیناً ویری کلیئر میسج کہ جی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تو جہاں ہم یہ اکثر کہتے ہیں پڑھاتے ہیں، بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ وہی والی بات مسکنسیپشن مس انڈرسٹینڈنگ کہ جی وہ بچوں کو نہ لگاؤ اور جو ہے وہ جہاں خوشبو کی وہاں جنات آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. چونکہ اسپرچول ایکسپیکٹ میں بھی بڑی گہرائی ہے خوشبو میں. تو جہاں دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں نا، ایک لے مین، اس سے بھی سوال کریں آپ کہ جی جہاں اللہ کریم کا ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام ہو، اور جہاں خوشبوئیں ہوں تو وہاں تو رحمتوں کے فرشتوں نے آنا ہے، وہاں تو پازیٹیوٹی نے آنا ہے، وہاں تو آپٹمسٹک اپروچ نے ڈیولپ ہونا ہے، وہاں تو برکتوں رحمتوں نے آنا ہے. وہاں کدھر سے کوئی ایسی چیز آ جائے گی جو نقصان دہ ہوگی. تو اس حوالے سے ویری کلیئر میسج کہ جی یہ تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اور اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ آپ لوگ جو کہتے ہیں جن کا ڈومین ہے، دوبارہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آ بھی گئی تو وہ تو برکت و رحمتوں والی ہوگی، اللہ کے حکم سے کوئی فائدہ ہی آپ کو پہنچا دے گی، وہ کوئی نقصان تو نہیں دے سکتی. لیکن اس میں پاکی طہارت کا خیال بھی خاص طور پہ بہنوں کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ جی پاکی طہارت کا خیال رکھنا خاص طور پر. اور اسی طرح جو شریعت نے جس طرح ان کو جس کوڈ آف ڈریس اور ساری چیزوں کے اوپر جو ان کو تفصیلات بتائی، ان سب چیزوں کو خیال رکھے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب، آ جاتے ہیں اپنی تھراپی کی طرف. ڈاکٹر صاحب، اروما تھراپی جس پر ہم نے گفتگو تو کی ہے، لیکن اروما تھراپی ہوتی کیسے ہے؟ اس پر میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا طریقہ کار ہے، آپ اس تھراپی کو کیسے اپلائی کرتے ہیں؟ اس کا لغوی ترجمہ آپ دیکھ لیں تو اروما مینس خوشبو یا مہک، اور تھراپی مینس جو ہے وہ ایک قسم سے پروسیجر ہے. تو ہم یہ جیسے میں نے آپ کو سجیسٹ کیا جی چند چیزیں ہر آدمی نا اپنے گھر میں پرچیز کر لے. کیا ایک ہیومیڈیفائر ہے، عام مل جاتا ہے اچھے سٹورز پہ سے، کسی جا کے لے لے. ایک کینڈل برنر لے لے جی، ایک سینٹڈ کچھ کینڈلز لے لے. اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی اچھا، میں تو کہوں گا کہ یہی گلاب کا کوئی اگر کوئی آرگینک ہی روم اسپرے مل جائے گا اچھے کسی مال وغیرہ میں بڑے آسانی سے. ہاں تو جی وہ اس کو لے کے رکھ لے. اور اپنے ہر کمرے میں نا، وہ جیسے میں نے ہیومیڈیفائر کا ذکر کیا، ہر کمرے میں ایک رکھ لے. خاص طور پہ اپنے بیڈ روم میں ہر لوگ، مطلب ہم کہیں ہر تمام لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں ضرور رکھے. اچھا، ایک تو ہے کہ وہ جل رہا ہے اور جو ہے وہ اپنے اس کی خوشبو مہک رہی ہے. اگر آرگینک ہے لیٹ سپوز، تو ٹیک دی ایگزامپل آف پیپرمنٹ. تو تھوڑی دیر کے لیے نا اس کی جو فیومز، چونکہ وہ واٹر بیسڈ ہے بیسکلی سارا نا، پانی آپ نے ڈال دیا، یہی والا پانی آپ نے ڈال دیا اور اس کے اندر چند قطرے اس کے ڈال دیے، اور اس کی پھر فیومز کو نا انہیل کرے، تھوڑا سا انہیل کرے. اسی طرح جو لیونڈر ہے اس کے شاندار ایکسٹریکٹ آئلز ملتے ہیں. تو اور یہ پیپرمنٹ کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، بڑا ورسٹائل قسم کا یہ شاندار جو ہے نا وہ اس کی کوالٹیز ہیں، سبجیکٹ ٹو سنتھیٹک نہ ہو اور آرگینک ہو اور ایکسپرس ایکسٹریکٹ ہو. تو اس کو انہیل کرے ان فیومز کو. اگر کوئی اس تو خدوس یعنی لیونڈر کا پودا ہے تو جی وہ پودے کی خوشبو جنریٹ ہوتی ہے، اس کو اپنے جو ہے اس کو باقاعدہ انہیل کرے. رات کی رانی کا آپ نے ذکر فرمایا، تو جی رات کی رانی کو انہیل کرے. تو یہ انہیلنگ اس کا بیسک پروسیس ہے. اب وہ ڈائریکٹ پودے سے کر رہا ہے یا کوئی وڈز ہیں مختلف ان کی اس سے انہیل کر رہا ہے، اود کی دھونی لے رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ جی اگر کسی کو کوئی اریٹیشن ہے یا کوئی ایون کوئی اگر اس کو کسی قسم کی کوئی الرجی ہے تو وہ اس سے دور رہے، وہ ڈائریکٹلی انہیل نہ کرے. خاص طور پر اود کی دھونی کے حوالے سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو ڈائجیشن نہیں ہے نا، ان کو تو بہت کسی کو کھانسی شروع، اکثر جی گھر میں وہ اود کی دھونی جلائی تو جی اہلیہ محترمہ کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کھانسی ہو گئی، اپنے آپ کو ہو گئی. تو یہ ضرور دیکھ لے کہ کس سے وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، کس سے وہ اچھا فیل کرتا ہے. ہاں پھر اس میں جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھ لے کہ جی اروما تھراپسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی پریگنینسی میں خاص طور پہ جی بہت ساری چیزیں انہیل نہ کرے. تو وہ پھر جو ایکسپرٹس ہیں وہی ایکسپرٹس والی بات کہ ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ جی کیا میرے لیے سیف ہے، کیا میرے لیے سیف نہیں ہے. لیکن عام طور پہ گھروں میں خوشبو کا ہونا ضروری ہے اور عام طور پر اس کا استعمال ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرنے میں. ایک آپ کو میں کیس اسٹڈی شیئر کروں. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایک دن مجھے فون آیا کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ گھر کے اندر کچھ مسائل ہیں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو تشریف لائیں اور میں آپ سے ایک ذاتی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ اچھا ایک بہت ہی نہایت نفیس اور شاندار آدمی، اور یوں سمجھیے کہ ہائیلی کوالیفائڈ.
اچھا ان کے اور ان کی اہلیہ کے درمیان کچھ ہو جاتا ہے انسانی لڑائی جھگڑا, اور وہ اس قدر بڑھ گیا کہ جی انہوں نے کہا جی میں آئی وانٹ ٹو ڈائیورس ہر. اچھا باجی مطلب جو ان کی اہلیہ تھیں وہ بھی تشریف فرما تھیں, اور دونوں دے ور ریڈی. مطلب یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اسی پاکستان کی. اور they were ready for divorce. yes okay. اور وہ انہوں نے اچھا وہ چونکہ انہوں نے کچھ ہماری ورک شاپس کی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے خیال کیا کہ چلو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ جی وہ مطلب یہ کچھ ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں. تو مجھ سے انہوں نے کہا جی ہم یہ مطلب کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس کو ایک اچھے انداز سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے بچے ہیں ان کے. میں نے اس سے کہا دیکھیں جی آپ نے جب موقع دیا ہے تو میں صرف آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جی آپ جو ہے نا کچھ ٹو ڈوز لکھ لیں, سسٹر آپ کچھ ٹو ڈوز لکھ لیں, بھائی آپ کچھ ٹو ڈوز لکھ لیں, اور 40 دن اس کو ڈیلے کر دیں. آپ 40 دن بعد 40-50 دن بعد کر لیجیے گا. اور پھر اتفاق سے میرا کچھ وردہ طائفے کا آئل موجود تھا, یہ میں نے خود کیس دیکھا. میں نے کچھ ان کو جلانے کے لیے دے دیا, کچھ جو ہے وہ میں نے آئل دے دیا ان کو اورلی, میں نے کہا اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈال کے پینے. پھر ان کو کچھ ٹو ڈوز دے دیے کہ جی جب میں نے کہا عام طور پہ شام میں آتے ہیں بھائی نا اپنے آفس سے, تو میں نے کہا سسٹر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے نا 10 منٹ کے لیے ان سے بات نہیں کرنی, دونوں نے آپس میں 10 منٹ کے لیے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, جب یہ شام کو آئیں گے, شام میں آئیں گے نا 10 منٹ آپ نے پانی پیش کیا, پانی رکھ دیا انہوں نے جو پینا ہوتا ہے, اس میں آپ نے وہ آئل ڈال دینا ہے, وہ سوری وہ جو پانی کا جو ایکسٹریکٹ ہے جس کو ہم عام زبان میں عرق گلاب کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر. پہلے سے ہی آپ نے ہیومیڈیفائر آن کیا ہوا ہے, اس میں وہ ایکسٹریکٹ ڈالا ہوا ہے, اور وہ اس کی فیومز آدھا پونا گھنٹے پہلے پر کے وہ ماحول بن گیا ہے گا, فضا بنی ہوئی ہے. اور 10 منٹ آپ نے بات نہیں کرنی, اس کے بعد آپ کر لیں. اس سے کیا ہوگا, میں نے کہا بس آپ مطلب کر لیں نا, ایک ویسے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ 20 سال ہو گئے, کوئی 40 قریب جو ہے نا آپ کی زندگی کے سفر ہوئے, اس کے باوجود جو ہے آپ اس پر جو ہے وہ آ گئے, یعنی ایول آ گیا گھر کے اندر. تو آپ یہ کریں کہ اس طرح کی اور 2-3 ٹو ڈوز دے دیے. آپ یقین مانیے سسٹر کہ جی 27ویں 28ویں دن غالباً ان کا فون آیا, ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لا سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں گیا اور میں نے کہا جی اب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. زبردست. یہ میرے اپنے سامنے کا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. اچھا جی اب انہوں نے ان کے خیال میں کیا تھا, ان کے خیال میں ویسے انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کیا پڑھ کے دم کر کے دیا تھا. میں حیران, میں نے کہا جی اچھا اس کپل کا تعلق پاکستان سے تھا؟ جی پاکستان سے, کراچی سے. تو وہ میں حیران, میں نے کہا جی وہ سچ بات بتاؤں تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی, درود شریف پڑھا تھا. تو باقی تو بس میں نے پھر ان کو بایولوجی کا خوشبو کا کمال ہے کہ جی ہوتا یہ ہے نہیں, اس میں 2-3 صرف یہ خوشبو کا بہت اہم عنصر ہے, بہت زیادہ بڑا ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کہ جی عام طور پر یہ میری چونکہ تمام بہنیں سن رہی ہیں, تمام بھائی سن رہے ہیں, تو میری درخواست یہ ہوگی کہ 3-4 ٹو ڈوز اپنی زندگی میں داخل کر لیں. ہوتا یہ کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ صبح سے شام تک دفاتر میں اور اسی طرح دکانوں میں یا جو اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز میں بیزی ہیں, اور یہ اتنا مشکل لائف سٹائل ہے کہ جی صرف آپ ڈرائیو کر کے گھر سے لے کے یا سم مینس جب پہنچتے ہیں اپنی دکان پہ یا دفتر پہ پھر واپسی آتے ہیں تو ویسے آدمی بڑا مسائل میں ہوتا ہے, اور ایک اسٹریس ایک ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے. اس کے بعد شام میں جاتا ہے, اب گھر پہ جانے کے بعد سوال یہ ہوا یہ نہیں ہوا, یہ لائے وہ نہیں لائے, جو بیچاری اس خاتون خانہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہلے پریشانی میں ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ ریلیشن جو ہے نا اس وقت ڈیمیج ہو جاتا ہے جب یہاں سے بھی کچھ راکٹ فائر ہو جائے اور ادھر سے بھی راکٹ فائر ہو. اور ایک انگریزی کہاوت کہتی ہے کہ جی دا لاسٹ اسٹرا بریکس دا کیمل بیک. یہ اروما تھراپی سے ہٹ کے سوال ہے لیکن بڑا اہم عنصر ہے, میں چاہتا ہوں اس کو ڈسکس کر لوں. تو ہم نے اس پہ ایک ورک شاپ جو اس میں ایڈ کیا تھا حصہ بین الزوجین معاملات کے لیے کہ کیسے آئیڈیل کیے جا سکتے ہیں. اس پہ ایک عربک رائٹر ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن الریفی, ان کی کتاب ہے استمتع بالحیات, انجوائے یور لائف کا انگلش میں ترجمہ ہوا اور اردو میں اس کا ترجمہ اپنی زندگی سے لطف اٹھائیے. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یہ بھی پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. تو اس کے بعد میں نے ان کو ڈسکس کیس میں آپ سے کرا. اس کے بعد کیا میں نے کہا دیکھیں جب وہ تشریف لائے, اب یہ ان کا کیس ہے لیکن کرنا ہر ایک نے, ٹھیک ہے کہ جی وہ تشریف لائے بھائی, اور ان کے ذہن میں چند چیزیں تھی, یار یہ اسٹریس ہے, باس کو یہ جواب دینا ہے, یا کل فلانے کو کام دینا ہے یا کرنا ہے. اب وہ ایک جو ہے اس کو ایک پریشانی تھی. 10 منٹ تو پہلے بات ان کا طے تھا, 10 منٹ تو آپس میں بات نہیں کرنی. تو جی وہ آئے, بیٹھے وہ اپنی جگہ, تو بیٹھتے ہی جب انہوں نے جو غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر نا کوئی پازیٹیو انرجی چلی گئی, وہ خوشبو چلی گئی, سانس لینے کے دوران چلی گئی. اب وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ مفرح القلب, ان کے دل میں جو ہے نا وہ ٹھنڈک سی آ گئی, پیار سا آ گیا. اچھا اس کے بعد جب انہوں نے پانی پیا تو وہ پھر ریلیکس ہو گئے کہ جی وہ اس کے اندر بھی وہی عرق گلاب, طائف کا گلاب وہ شامل تھا. 10 منٹ بعد جو ہے جب آپس میں بات ہوئی تو اگر خدا نخواستہ گھر میں سے کوئی ایسی بات تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ ریلیکس ہو گیا تھا, ادھر سے ریلیکس ہو گیا. پھر میں نے اس سسٹر کو تھوڑے دن بعد کا میں نے کہا سسٹر میاں بیوی کا نا آپس میں جب بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرائے اور میاں بیوی کو دیکھ کے مسکرائے تو اللہ کریم مسکراتا ہے. تو میں نے کہا جی اسمائلنگ تھراپی سننا ہے
تو آپ ذرا سا نا یہ بھی اس تھیراپی کو اڈاپٹ کر لیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جی وہ جو اس اینڈ پہ ریلیشن جانا تھا وہ اللہ نے بچایا. آج 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اور ان کے بچے اور فیملی بن گئی الحمدللہ. اب آپ یہ دیکھیں اس میں کتنا بڑا یہ کام ہوا اس ایلیمنٹ کے ذریعے جی کہ جی آپ نے خوشبو, اب یہ روزانہ اگر پریکٹس ہو رہا ہو. پھر اس سسٹر کا مجھے ابھی کل میں ایک جگہ ہمارا ایک سیشن تھا, تذکرہ کرنے سے پہلے میں نے فون کیا تھا ایک اور فیملی کو, انہوں نے بتایا وہ باقاعدہ اس خاتون نے اروما تھراپی کا مطالعہ کیا. اب وہ کئی فیملیز کو سجیسٹ کر چکی ہے کہ جی اب یہ کر لیں, میرا اللہ تعالیٰ نے اس سنت کی برکت سے گھر بچایا. بالکل صحیح. تو یہ اگر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے تو ہمارے ریلیشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہماری محبتیں, لونگ اور کیئرنگ نیچر یہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم پڑھاتے ہیں, اب تو اب چیزیں اویلیبل ہیں کہ جی وہ منیمم اور میکسیمم پرفارمنس کا لیول جو ہمارے مختلف رولز میں ہے وہ جی ہمیں اس کو پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. المیہ کیا ہو رہا ہے کہ جی میں فار ایگزامپل کہ جی ایک بہت اچھا بیٹا تو ہوں لیکن ایک بہت برا شوہر ہوں, یا بہت برا شوہر ہوں بہت اچھا بیٹا ہوں, یا بہت بڑا برا بیٹا ہوں یا بہت برا شوہر ہوں, یا بہت اچھا باپ ہوں تو بہت برا دوست ہوں. یہ جو ہمارے بحیثیت ہیومن بینگ جو رولز ہیں نا, یہ رولز ہمارے آگے پیچھے ہیں, اس میں اعتدال نہیں ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اگر کسی بینگ اے ہیومن بینگ کسی رول میں بہت میکسیمم پرفارم نہیں کر رہا تو یہ ضروری نہیں کہ جی میں اس میں منیمم سے بھی نیچے چلا جاؤں. اگر ہر ایک میں ہم جو ہے وہ منیمم پہ بھی رہے نا تو ہمارے ریلیشنز ویسے ہی جو ہے نا بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پر اروما تھراپی کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں انہیل کرنا بڑا ضروری ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو ہم نے ڈسکس بھی کیا. فار ایگزامپل اسٹوڈیو میں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے جناب, میں باہر سے آئی ہوں, سانس تو انسان نے لینا ہے, تمام لوگ سانس لے رہے ہیں, ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اندر جا رہا ہے, ایک خصوصی طور پہ پاس جا کے انہیل کرنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ زور زور سے تیز تیز سانس لینا, لمبے لمبے سانس لینا. کیا ڈفرنس ہے ان دونوں میں؟ بہت آسان آپ کا سوال اور اس کا بہت آسان جواب ہے. ایک تو ہے نا کہ عمومی انداز میں فریونز میرے اندر جا رہے ہیں, ایک ہے کہ میں اس کو فوکس کر کے اس کی تمام ایلیمنٹ کو اپنے اندر لے رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے نا کہ جی وہ ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پہ اسٹوڈیو میں 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے تو سب کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ جی میں فوکس ہو کے جو ہے وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں فوکس ہو کے اس سے بات کر رہا ہوں, تو اس کا اثر یقیناً جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو اسی طرح آپ جو انہیل کریں گے, اور بہت ساری چیزیں بھی تو اس فضا میں موجود ہیں نا, لیکن جب میں قریب ہو کر اس کو انہیل کروں گا تو اس کا اثر مجھ پہ دیر پا ہوگا, زیادہ دیر ہوگا اور زیادہ اچھا ہوگا. آپ نے کس سے متاثر ہو کے اس تھراپی کو جوائن کیا اور پھر سیکھا؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے. ہماری فیملی اکثریت سعودی نیشنل ہے, دیر ان سعودی عربیہ. میری پیدائش مدینہ کی الحمدللہ, اور ہمارے پیدائش مدینہ منورہ ماشاءاللہ, ہمارے کلچر کا حصہ تھی یہ خوشبو. اچھا. تو جیسے وہاں ساری چیزیں آپ یہ سمجھیے کہ خوشبو بیسڈ ہیں جی, اروما بیسڈ ہیں مدینہ میں جی, پورے سعودی عرب میں, پورے مڈل ایسٹ میں معطر ہیں. تو ہم نے دیکھا اپنے آس پاس اپنے پڑوسیوں میں دائیں بائیں ادھر ادھر کہ جی یہ بس ایک ایلیمنٹ ہے. پھر ہم پاکستان جب یہاں شفٹ ہوئے, پاکستان آئے, تو وہ چیزیں زندگی کا حصہ بن چکی تھی, شروع سے بچپن میں گزرا تھا تو عادت ہوئی تھی. اچھا, اب جب حالیہ معاملات اور چیزیں 7-8 سال 10 سال 15 سالوں میں جو ہم نے اپنے بزنس کی دیکھی, لوگوں کی دیکھی, تو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ تو اس ایلیمنٹ سے محروم ہیں, یا اس کو صرف جو ہے وہ عطر پرفیوم لگانے تک محدود کیا ہوا ہے. تو یہ پھر ہم نے لوگوں سے شیئر کرنا شروع کیا, لوگوں کو بتایا, ورک شاپس میں بتایا, موٹیویشنل اسپیچز میں بتایا, کوچنگ کے درمیان بتایا, اور پھر یہ کیس اسٹریٹجیز میرے پاس 100 سے زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا. تو یہ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ جی پہلے تو کور میں الحمدللہ وہ داخل تھی, اور این فطرت ہے. ویسے بھی ایک آدمی کو نہیں بھی پتا, اس کو بھی آپ ایکسپوجر دے دیں تو وہ بھی اسٹارٹس لونگ, اس کو خوشبو سے محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بنیادی جو ہے وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کے لیے کوئی آپ نے سینٹر, کوئی آپ نے کیا کہیں گے کلینک, کوئی انسٹیٹیوٹ بنا رکھا ہے اروما تھراپی کے لیے؟ ابھی تک جسٹ ابھی تک لوگوں کو شعور دیا جا رہا ہے. ابھی تک تو نہیں بنایا. میری خواہش ہے, میرا ویژن ہے, میرا مشن ہے کہ جی اللہ کرے کہ یہاں پر جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہو اور انڈیویجول بھی ہو, اور اللہ کرے کہ جو ہے یہ مطلب ہم اس ابھی تو صرف اویئرنیس پروگرام ہے. الحمدللہ پشاور میں ہم نے پروگرام کیے, اسلام آباد, واہ کینٹ میں, لاہور میں, کراچی میں, اس پر جو ہے وہ اویئرنیس پروگرام ہے. اور مطلب ہمارا ارادہ ضرور ہے کہ جی کوئی شریعہ کمپلائنٹ سپاز ہوں, کوئی اس طرح کے سینٹرز ہوں کہ جی لوگوں کو آگاہی ہو, لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں, اور یہ کرنا ہے انشاءاللہ ضرور. اور آپ لوگوں کو جی انشاءاللہ پائپ لائن میں, اور ڈیورنگ ورک شاپس ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, اور ہر گھر معطر کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اپنا نیت کی, ارادہ کی ہے, دعا بھی کرتے ہیں کہ جی ہر انسان کو
ہر گھر کو، پورے معاشرے کو، ہمارے ملک کو معطر کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔